बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। शिफा हॉस्पिटल सुनसान, इस्राइली हुक्म पर सैकड़ों लोग बाहर निकल गए। IDF ने कहा कोई ऑर्डर नहीं दिया। फलस्तीनी ओहदेदारों ने कहा शिफा हॉस्पिटल से मरीजों को निकालना जंगी जुर्म है, इस्राइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्राइल के ताज़ा हमले, स्कूल को भी निशाना बनाया गया, कहा हमास जहां जाएगी पीछा करेंगे। हिजबुल्लाह ने इस्राइली ड्रोन मार गिराया, लबनान सरहद के करीब झड़पें, यहूदी बस्तियों में सायरन की आवाजें। यूनाइटेड नेशंस ने किया सीज फायर का मुतालबा, जॉर्डन ने कहा इस्राइल हमास को मिटा नहीं सकेगा। ईरान के कई शहरों में रैलियां, गाजा कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भी मुजाहरे। राजस्थान और तेलंगाना में इलेक्शन कैंपेन तेज, मोदी ने कहा कांग्रेस वोट बैंक सियासत के लिए जानों के सौदे करती है। कांग्रेस और BRS पसमानदा तबकात के दुश्मन हैं, गदवाल में अमित शाह की रैली, KCR ने जंगाओं में मुहिम चलाई। क्या रोहित शर्मा तारीख बनाएंगे? इंडिया 83 और 2011 को दोहराएगा, तमाम नजरें वर्ल्ड कप फाइनल पर। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल शिफा से कई लोग बाहर निकल गए हैं। इस्राएली फौज ने पिछले कुछ दिनों से अल शिफा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन किया है। मालूम हुआ है कि सैकड़ों लोग अल शिफा हॉस्पिटल से बाहर निकल गए हैं, जहां पर कुछ दिनों से इस्राएली सिपाही तलाशी ले रहे हैं। अल शिफा के डॉक्टर्स ने बताया कि इस्राएली फौज ने लोगों को हॉस्पिटल खाली करने का हुक्म दिया, लेकिन इस्राएली फौज IDF ने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। आखिरी खबरें मिलने तक 450 से ज्यादा मरीज अशिफा खाली कर चुके थे और अब भी 120 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं जो चल फिर नहीं सकते या फिर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। गाजा के सेहत ओहदेदारों ने यह बात बताई। एक जर्नलिस्ट ने बताया कि लोग अपने हाथ उठाकर और सफ़ेद झंडा उठाकर बाहर निकल रहे हैं। बताया गया कि रात भर हॉस्पिटल के अतराफ लड़ाई होती रही। इसराइल का इल्ज़ाम है कि हमास शिफा हॉस्पिटल से अपना कमांड एंड कंट्रोल संभाल रही थी, लेकिन हमास ने इन दावों को रद्द कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक एडवाइज़र मार्क रेगो ने बताया कि फ़लस्तीनियों को अपनी हिफाजत के लिए खान यूनिस शहर छोड़ देना चाहिए। खान यूनिस साउथ गाज़ा में है। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि शिफा हॉस्पिटल सुनसान हो गया है। नॉर्थ गाजा के अल-फखरा स्कूल पर हमला किया गया, कई दूसरे मकामात पर भी निशाना बनाया गया। इस्राएली फौज ने कहा है कि वह हर उस जगह जाएगी जहां पर हमास है। इस तरह साउथ गाजा में लड़ाई तेज होने का डर पैदा हो गया है। जुमे को रफा क्रॉसिंग पार करके फ्यूल टैंकर्स गाजा में दाखिल हुए। इसराइल ने अमेरिका और दूसरे मुल्कों के दबाव में फ्यूल टैंकर्स पहुंचाने की इजाज़त दी है। एक डील के तहत 2 फ्यूल टैंकर्स को रोज़ गाजा पहुंचाने का वादा किया गया है। इस फैसले के बारे में हफ्ते को भी इसराइल की वॉर कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे वज़ीरों ने हिस्सा लिया। मालूम हुआ कि अमेरिका, कतर और इजिप्ट के ओहदेदार सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में तफसीलात सामने नहीं आई हैं और इसी बातचीत के नतीजे में फ्यूल पहुंचाने की इजाज़त दी गई है। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने सीज फायर के मुतालबे को दोहराया है। हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक वोल्कर टर्क ने, जिन्होंने हाल ही में इसराइल और मिडल ईस्ट के दूसरे मकामात का दौरा किया था, कहा कि गाजा में पिछले 5 हफ्तों में हर 57 में से एक शख्स हलाक या जख्मी हुआ है। उन्होंने कहा कि गाजा में अब तक 11,100 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और इनमें 4,400 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा 26,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, इनमें से कई की हालत बहुत ख़राब है।
حزب اللہ نے لبنان سرحد پر اسرائیل کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے ہفتے کی صبح اس ڈرون کو مار گرایا جس کا نام ایلبٹ ہومز 445 ہے۔ اس ڈرون نے لبنان کے علاقے میں دراندازی کی اور وہ جاسوسی آپریشن پر تھا۔ حزب اللہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے اور دونوں کے بیچ کئی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل اپنی جارحیت بند نہیں کرے گا تو وہ حماس اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ لڑائی میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ معلوم ہوا کہ لبنان سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے ہفتے کی صبح لبنان سے 20 راکٹ داغے۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کو کنفرم کیا اور کہا کہ اسرائیلی فوج نے بھی لبنان میں کارروائیاں کی۔ غزہ کے خان یونس میں اسرائیل کے حملوں میں 28 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ ساؤتھ غزہ پر اسرائیل نے کئی حملے کیے۔ نارتھ غزہ کے انڈونیشین ہاسپٹل میں 63 فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ نابلس کے قریب ہوائی حملے میں 5 لوگ ہلاک ہوئے۔ مغربی کنارے کے نابلس میں ایک ریفیوجی کیمپ پر یہ حملہ کیا گیا۔ فوج نے بتایا کہ بلاتا ریفیوجی کیمپ سے اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی لیکن فلسطینیوں نے اس الزام کو رد کر دیا۔ سعودی عرب نے غزہ سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل سے غزہ کی تازہ صورتحال اور مڈل ایسٹ کے حالات پر بات چیت کی۔ اس موقع پر سعودی وزیر نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ غزہ میں سویلینز کے خلاف کارروائیوں کو رکوائے۔ اس موقع پر یورپی یونین کے عہدیدار نے کہا کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے جس کے لیڈر محمود عباس ہیں۔ جارڈن کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ اسرائیل حماس کو کبھی مٹا سکے گا۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ اسرائیل حماس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ وہاں پر یعنی غزہ میں کئی لوگ حماس سے جڑے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ مقصد آخر کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جارڈن فلسطینیوں کو بے گھر ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ جارڈن اور ایجپٹ جو غزہ کے پڑوسی ہیں یا فلسطین کے پڑوسی ہیں نہیں چاہتے کہ فلسطینی مزید ریفیوجی بن کر ان کے ملکوں میں آئیں۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطینی سویلینز کو اندھا دھند نشانہ بنائے۔ سینئر لیڈر نے غزہ میں زیادتیوں کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل حماس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے فلسطینیوں کی زمین لوٹا کر 7 اکتوبر جیسے حملوں کو ٹال سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم ملیشیا نے سعودی عرب کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں راکٹ حملے جاری ہیں۔ کئی یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں، ان میں کریات شمونہ بھی شامل ہے۔ لبنان کے عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل کے ایک حملے میں ایلومینیم پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس نے اپنی کارروائیوں میں اب تک کئی یہودیوں کو اسرائیلی سپاہیوں کو ہلاک کیا ہے اور اس کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنے آپریشنز جاری رکھتے ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ معلوم ہوا کہ الخلیل یا ہبرون میں 21 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ بیت لحم میں ایک دھاوا کرتے ہوئے 7 ورکرز کو پکڑا گیا۔ جریکو میں 2 نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا، ان میں سے ایک فلسطینی کی کار تباہ کر دی گئی۔ رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے ایک گھر پر حلہ بول دیا اور 2 نوجوانوں کو جو بھائی ہیں گرفتار کر لیا اور ان کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ایران میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہزاروں ریلیاں نکالی گئیں الگ الگ شہروں میں، جن میں تہران بھی شامل ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکل پڑے اور غزہ میں خون خرابے اور قتل عام کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ لوگ فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ 700 سے زیادہ ایرانی میڈیا اداروں نے اس بارے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے فلسطینی ہلاکتوں اور جرنلسٹوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی۔ بیان میں ان میڈیا اداروں نے کہا کہ ہم غزہ میں 50 جرنلسٹوں کی شہادت پر دکھی ہیں اور 11,000 سے زیادہ سویلینز کی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ان ہلاکتوں کے لیے اسرائیل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ امریکہ کے واشنگٹن اور مشیگن کے علاوہ کیوبا اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ اسرائیل میں ایک مارچ نکالتے ہوئے ہوسٹیجز کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ راجستھان اور تلنگانہ میں اسمبلی الیکشنز کے لیے کیمپین تیز ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بھرت پور میں ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر مودی نے کہا کہ کانگریس ووٹ حاصل کرنے کے لیے خوشامد یا اپیزمنٹ کی سیاست کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنی ووٹ بینک کی سیاست کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرتی ہے اور سودے بازی کرتی ہے۔ انہوں نے عورتوں کے خلاف جرائم کے لیے راجستھان کی حکومت پر تنقید کی۔ مودی نے کہا کہ کانگریس فسادات، کرپشن اور جرائم کی وجہ سے
راجستھان کا نام خراب کر رہی ہے۔ مودی نے کانگریس کو دلتوں کی دشمن قرار دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس اور بی آر ایس کو پسماندہ طبقات کی دشمن قرار دیا اور کہا کہ صرف بی جے پی پسماندہ طبقات کا بھلا کر سکتی ہے۔ تلنگانہ کی گدوال میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے مذہب پر مبنی ریزرویشن برخاست کرنے اور او بی سی اور ایس ٹی طبقیت کے لیے ریزرویشن بڑھانے کا وعدہ کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ مودی نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ کا اگلا چیف منسٹر ایک پسماندہ شخص ہوگا۔ امت شاہ نے تلنگانہ میں بی جے پی کا مینیفیسٹو جاری کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ تلنگانہ میں 2G، 3G، 4G کو چھوڑ کر مودی کی پارٹی کو موقع دینا چاہیے۔ 2G، 3G، 4G سے مراد ان کی وہ جماعتیں ہیں جن کا دارومدار خاندانوں پر ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور بی آر ایس لیڈر چندر شیکھر راؤ نے جنگاؤں ضلع میں الیکشن مہم چلائی۔ کے سی آر نے تلنگانہ میں جلد ہی 24 گھنٹے پینے کا پانی سپلائی کرنے کا وعدہ کیا۔ تلنگانہ کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد کے ووٹرز کے ساتھ بریانی اور چائے پر بات چیت کرتے ہوئے انوکھے انداز میں مہم چلائی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ کانگریس تلنگانہ کے کسانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اس دوران بی آر ایس لیڈر کویتا الیکشن کی کیمپین کے دوران ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئیں۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے نامپلی اور ملک پیٹ میں گھر گھر مہم چلائی۔ اسد الدین اویسی نے مہم کے دوران سوال کیا کہ کانگریس نے راجستھان، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں مائنورٹیز کے لیے ڈکلیریشن کیوں جاری نہیں کیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایک دن پہلے ورنگل کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں کے لیے 24 گھنٹے بجلی سپلائی کرنے کا یقین دلایا۔ تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز کے سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں۔ تلنگانہ میں 30 نومبر کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں۔ حیدرآباد میں 1836 حساس حلقوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل میچ اتوار کو انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ انڈین فینس امید کر رہے ہیں کہ 1983 اور 2011 کے بعد انڈیا تیسری بار ورلڈ کپ جیتے گا۔ انڈین ٹیم اس ورلڈ کپ میں غضب کے فارم میں ہے۔ سبھی کھلاڑی بہت اچھا کھیل رہے ہیں، خاص طور پر بیٹنگ میں وراٹ کوہلی اور بولنگ میں محمد سمیع دھوم مچا رہے ہیں اور ان کے مخالفین انہیں قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ انڈین ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں اب تک مسلسل 10 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تمام 9 لیگ میچز جیتنے کے بعد اس نے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرایا۔ آسٹریلیا کی ٹیم نے سیمی فائنل میں ساؤتھ افریقہ کو شکست دی۔ فائنل میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی خود اعزازی مہمان کی حیثیت سے میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ آسٹریلیا کے بھی ڈیپٹی پرائم منسٹر میچ دیکھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے 1987 میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ جیتا تھا جو انڈیا میں کھیلا گیا تھا۔ اب وہ امید کر رہی ہے کہ وہ بھی پہلے ورلڈ کپ کی طرح انڈیا میں ورلڈ کپ جیتے گی۔ آسٹریلیا اب تک سب سے زیادہ بار ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم ہے۔ اس نے 5 بار ورلڈ کپ جیتا ہے۔ آسٹریلیا کو اپنے کھلاڑیوں خاص طور پر ڈیوڈ وارنر، گلین میکسویل اور مشیل سٹاک سے بہت امیدیں ہیں۔ میچ انڈیا کے ٹائم کے مطابق دن کے 2 بجے شروع ہوگا۔ اب انڈین فینس چاہتے ہیں کہ روہت شرما، کپل دیو اور مہندر سنگھ دھونی کی طرح تیسری بار ورلڈ کپ کی ٹرافی تھامیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ شفا ہاسپٹل سنسان، اسرائیلی حکم پر سینکڑوں لوگ باہر نکل گئے۔ آئی ڈی ایف نے کہا کوئی آرڈر نہیں دیا۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا شفا ہاسپٹل سے مریضوں کو نکالنا جنگی جرم ہے، اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسرائیل کے تازہ حملے، اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا، کہا حماس جہاں جائے گی پیچھا کریں گے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا، لبنان سرحد کے قریب جھڑپیں، یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کیا سیز فائر کا مطالبہ، جارڈن نے کہا اسرائیل حماس کو مٹا نہیں سکے گا۔ ایران کے کئی شہروں میں ریلیاں، غزہ قتل عام کے خلاف احتجاج، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں بھی مظاہرے۔
راجستھان اور تلنگانہ میں الیکشن کیمپین تیز، مودی نے کہا کانگریس ووٹ بینک سیاست کے لیے جانوں کے سودے کرتی ہے۔ کانگریس اور بی آر ایس پسماندہ طبقات کے دشمن ہیں، گدوال میں امت شاہ کی ریلی، کے سی آر نے جنگاؤں میں مہم چلائی۔ کیا روہت شرما تاریخ بنائیں گے؟ انڈیا 83 اور 2011 کو دہرائے گا، تمام نظریں ورلڈ کپ فائنل پر۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔